हालेलुया। आइए हम खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में से पढ़ें। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत के आखिर तक। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत के आखिर तक। मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और हर कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गज़बनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई इस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस माए को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-अबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुक़द्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। इंसान के गुनाह में गिरने के बाद से खुदा ने हमेशा से इंसान को तौबा का पैगाम दिया है। इंसान को तौबा की मुनादी की गई है, और खुदा गुनाहगार लोगों की अदालत करता है। वो हमेशा से गुनाहगार लोगों की अदालत करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये उसकी ज़ात और उसके किरदार का हिस्सा है कि वो गुनाहगारों को सज़ा देता। जब सारी ज़मीन पर बदकारी थी, लोग अपनी बुराइयों में महव और मगन हो गए, और खुदा ने कहा कि इंसान ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है, तो खुदा ने नूह के दौर में तूफ़ान भेजने की खबर नूह को दी। और उसने नूह को कहा कि तू एक कश्ती बना, और तू और तेरा ख़ानदान, तेरी बीवी, तेरे बेटे और उनकी बीवियां उस कश्ती में आ जाएं। मेहरबानी से मेरी तरफ तवज्जो दें, बेटा बातें नहीं करें प्लीज़। और नूह ने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई, और वो अपने ख़ानदान समेत उस कश्ती में चला गया। लेकिन उसके ज़माने के लोगों ने तौबा नहीं की, और जब तौबा नहीं करते और अपनी ज़िंदगियां तब्दील नहीं करते, तो उसके बाद जो तबाही है वो यकीनी है, अदालत होना यकीनी है जब तौबा नहीं करते। और उससे पहले खुदावंद वार्निंग भी दे देता है और ज़रिया भी देता है कि इस तरीके से तुम बच सकते हो, लेकिन जब लोग नहीं करते तो उसके बाद तबाही और बर्बादी आती। सदूम और अमूरा के लोगों ने भी तौबा नहीं की, वहाँ पर भी खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया। खुदा ने लूत और उसके ख़ानदान को बचा लिया और उनको वहाँ से निकाल लाया। लेकिन बाकी लोग जो बदकार थे, वो आसमान पर से बरसने वाली आग और गंधक का शिकार हो गए और वो मर गए। यूना के दौर में हम देखते हैं कि खुदा ने
یونا کو خاص اس بات کے لیے تیار کیا، اس کو بھیجا کہ وہ جائے اور نینوا کے لوگوں کو توبہ کی منادی کرے. اور جب اس نے جا کر وہاں پہ توبہ کی منادی کی تو وہاں کے لوگوں نے توبہ کی اور وہ اس آنے والے غضب اور اس بلا سے جو ان کو تباہ و برباد کر سکتی تھی بچ گئے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا آسمان میں ایک فرشتے کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ فرشتہ ایک ابدی خوشخبری لیے ہوئے ہے، ایسی خوشخبری جو ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے. اور وہ خوشخبری کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، وہ شاید صرف فیصل آباد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، یا امریکہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ ایسی خوشخبری ہے جو تمام امتوں کے واسطے، تمام قبیلے کے واسطے، تمام لوگوں کے لیے ہے. اور اس لیے میری بات آپ لوگ دھیان سے سنیں، کیونکہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے ہے. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی اور چشمے پیدا کیے ہیں. خدا واحد کی پرستش کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کرو، باقی سب کو چھوڑ دو. اور وہ اسی طرح پیغام دیتا ہے کہ جس طرح مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پیغام دیا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، مقدس پطرس نے یہ پیغام دیا تھا. اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اور خداوند یسوع مسیح بھی توبہ کی بنیادی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. جو شخص شفا پاتا تھا خداوند یسوع سے کہتے تھے کہ جا آئندہ گناہ نہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور یہ فرشتہ جو پیغام دے رہا ہے کہ خدا کی تمجید کرو، خدا سے ڈرو اور توبہ کرو، یہ ایک آخری منادی ہے، یہ آخری وارننگ ہے جو خدا کی طرف سے دی جا رہی ہے. اگر آج آپ غور کریں آپ کے ارد گرد آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہر گلی محلے میں چرچ ہے، وہاں پہ کلام سنایا جاتا ہے، پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں، بائبل فری تقسیم ہوتی ہے، آپ کو فری مل جاتی ہے بائبل. ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے دن اور رات کلام سنایا جاتا ہے. بائبل سٹڈی کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کی جاتی ہے کہ ہم بائبل سٹڈی کریں، اور کنونشنیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ صرف اسی بات کی منادی کے لیے ہو رہا ہے کہ توبہ کرو اور تبدیل ہو جاؤ. کیوں اس پر اتنا زور ہے؟ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے میرے عزیزو؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آخری وارننگ ہے. یہ خدا کی طرف سے اس کے فرشتے منادی کر رہے ہیں، اس کے خادم منادی کر رہے ہیں کہ توبہ کرو. اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ میں کل توبہ کر لوں گا، میں اگلے سال توبہ کر لوں گا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ یہ آخری وارننگ ہے اور شاید اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے. اور اتنی زیادہ منادی ہو رہی ہے، یہ اس بات کا نشان ہے کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ بادشاہی آئے، مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. اور آج یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سب قوموں میں انجیل کی منادی ہو جائے. ٹی وی چینلز دنیا کے ان حصوں میں بھی خدا کے کلام کو پیش کر رہے ہیں جہاں پر انسان کا جانا مشکل ہے، جہاں پہ منادی کرنا مشکل ہے، وہاں پر بھی منادی ہو رہی ہے. بائبل مقدس دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ کی جا چکی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، لوگ اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھ سکتے ہیں.
اور خداوند صرف اسی دن کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک تمام قوموں میں اس کی انجیل کی منادی نہیں ہو جاتی، اور جس دن تمام قوموں میں اس کی انجیل کی منادی ہو گئی اس دن خداوند یسوع مسیح آسمان پر سے اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ امید کرتا ہے کہ اس کے آنے پر اس کی کلیسیا تیار ہو۔ جس طرح دلہا یہ امید کرتا ہے کہ جب وہ نکاح کے لیے جائے تو کہتا ہے کاش میری بیوی پارلر چو آ گئی ہوئے، ویٹ نہ کرنا پہ۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ امید کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی دلہن جو ہے وہ جو اتنا کلام سنتی ہے، اتنا چرچ جاتی ہے، وہ تیار ہو میرے لیے اور میرا ویلکم کر سکے۔ اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی طور پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ تیار ہونے کی، لیکن روحانی طور پر ہمیں اور بھی زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آخری منادی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ دوسرے فرشتے کو دیکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بڑا شہر بابل گر پڑا۔ بابل جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں برائی، بدکاری کا اور دولت کا، شان و شوکت کا نشان تھا۔ بابل کی بڑی اہمیت ہے۔ بابل آج کے دور کا عراق ہے۔ ہم اسے دنیا کی تاریخ میں بہت زیادہ سجتا، سنورتا، بنتا، پھلتا، پھولتا بھی دیکھتے ہیں، اور ہم اسے بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ نبوکد نظر کے دور میں بابل ایسے تھا جیسے واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک، امریکہ کا کوئی شہر، اور وہ سپر پاور تھا، اور اس کے بعد بھی بہت عرصے تک یہ پوری دنیا پر حکومت کرتا رہا۔ پوری دنیا کے لیے احکامات بابل سے جاری ہوتے رہے، اور بعد میں اس کی تباہی اور بربادی کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ صدام حسین جو ہے وہ اپنے آپ کو نبوکد نظر سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں عراق کو دوبارہ نبوکد نظر کے بابل کی طرح بناؤں گا۔ اس نے اس کا بڑا انتظام کیا تھا۔ اس نے ایک دن مقرر کیا تھا جس میں وہ بابل کا جشن منائے گا۔ اس نے ایک سکہ جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا جس میں ایک طرف صدام حسین کی اور ایک طرف نبوکد نظر کی شبیہ ہوگی، اور اس نے مڈونا کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اس جشن میں آ کے اپنی پرفارمنس کرے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بابل کا جو جشن ہے وہ منائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، صدام حسین کو پکڑ لیا گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل جو ہے وہ اس کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے کہ گر پڑا، اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں اور شاگردوں کے دور میں روم جو ہے وہ حیثیت رکھتا تھا جو کسی دور میں بابل رکھتا تھا، اور بعد ازاں روم بھی گرایا گیا۔ اور اب وہ تمام قومیں اور وہ تمام لوگ جو بڑی دولت، بڑی شان و شوکت رکھتے ہیں اور خدا کے خلاف کھڑے ہیں، ایسے احکامات، ایسی عادتیں اور ایسے قوانین قائم کیے ہوئے ہیں جو خدا کے خلاف ہیں، خدا کے حکموں کے منافی ہیں، وہ گرائے جائیں گے۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ ہر وہ شہر جو بڑا شان والا ہے لیکن اس میں خدا کی مرضی کو مانتے نہیں، اس میں خدا کے احکامات پہ نہیں چلتے، وہ گرایا جائے گا۔ ہر ایک ٹیلا جو ہے وہ درست کیا جائے گا، خداوند کی راہ کو ہموار کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے اسے سیدھا کیا جائے گا، اور خداوند ٹیڑھوں کو سیدھا کرنا جانتا ہے۔ جو اپنی راہوں کو درست نہیں کرتے، خداوند ان کو سیدھا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی قوم ہو یا وہ کوئی بادشاہ ہو، خداوند ان کو سیدھا کرتا ہے۔ خداوند اپنی قوت اور قدرت سے ہر ایک ٹیڑھے کو سیدھا کرنا جانتا ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ اس نے دیکھا کہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے
ماتھے اور اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، اس پر خداوند کا قہر برسے گا۔ ہم نے 13ویں باب میں دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خداوند اپنے خدا سے منحرف ہو جائیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، وہ یسوع کو چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے اوپر حیوان کی چھاپ لے لیں گے، حیوان کا نمبر اپنے اوپر لے لیں گے، اور وہ اپنے ایمان کو بدل لیں گے، بے دین ہو جائیں گے، وہ خدا کو چھوڑ کر اس حیوان کی پرستش کرنا شروع کریں گے۔ ان کے اوپر خداوند کا غضب نازل ہوگا، خداوند کا قہر ان کے اوپر نازل ہوگا۔ میرے عزیزو، جو خداوند سے پھر جائیں گے، لکھا ہے کہ آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ وہی عذاب ہے جو سدوم اور عمورہ کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ وہاں پہ ان کا کوئی ساز و سامان، نہ وہاں پہ کوئی انسان، نہ وہاں پہ کوئی حیوان، کوئی بھی نہیں بچا، کیونکہ جب آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے اور آسمان سے عذاب نازل ہوتے ہیں تو انسان کے اندر اتنی سخت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ٹھیک اسی طرح جس طرح خدا لوط اور اس کے خاندان کو اپنے فرشتوں کے وسیلے سے نکال لے گیا تھا، اسی طرح ان ایمانداروں کو جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند آئے گا اور ان کو زندہ اور سلامت لے جائے گا۔ اور باقیوں کے اوپر آگ اور گندک برسے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ اور خداوند کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، کیونکہ صرف توبہ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں اس توبہ کے موافق پھل بھی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں اعمال اس طرح سے ظاہر ہونے چاہیے کہ جس طرح توبہ یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں ہوا کرتے ہیں، ہونے چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں خداوند سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے ڈر خوف میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو انجام بہت برا ہوگا، آگ اور گندک نازل ہوگی۔ ایمان کو چھوڑ دینا، بت پرستی کرنا، جادوگروں کے پاس جانا کوئی عام بات نہیں میرے عزیزو، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اور ہم یہ نہ کہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بائبل کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے مثالیں ایک کے بعد ایک بیان کی کہ لوگوں کے ساتھ جو بت پرستی کرتے تھے، خداوند کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی اسیری میں جاتے ہیں، کبھی طوفانوں میں غرق ہوتے ہیں، اور کبھی آگ ان کے اوپر برستی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں لیکن بعد میں بعد ازاں خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں اور حیوان کی چھاپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، بے ایمان اور بے دین ہو جاتے ہیں۔ مقدسوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ اور پھر اس نے ایک آواز سنی، اس نے کہا کہ مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں محنت مشقت اٹھاتا ہے۔ خداوند نے آدم سے یہ کہا تھا کہ تو عمر بھر اپنے پسینے کی کمائی کو کھائے گا، زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے پیدا کرے گی۔ انسان اس دنیا میں مشقت کی حالت میں رہتا ہے، لیکن جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ خداوند کے ساتھ مرتے ہیں۔ اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ مبارک ہیں وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے مشقتوں سے آرام پائیں گے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کے آرام کا وعدہ ہے۔ اگر ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں میرے عزیزو، ہماری مشقتیں دور ہو سکتی ہیں، ہماری ٹینشنز دور ہو سکتی ہیں، ہمارے ڈپریشنز دور ہو سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی مشکلات سے نجات و چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح باہیں پھیلائے ہوئے ہمارا انتظار کرتا ہے، بلکہ وہ تو ہمارے دروازے پر بھی کھٹکھٹاتا ہے، کیونکہ وہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میرے لیے دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔
خداوند یسوع مسیح ہمارا منتظر ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنا بوجھ اس پر ڈالیں اور اس سے آرام حاصل کریں۔ اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کے نیک اعمال ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کی نیکیاں جو آپ دنیا میں کرتے ہیں، آپ کا وہ صبر، آپ کا وہ استقلال جو خداوند میں ہے، میرے عزیزو یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گا۔ خداوند ان کو یاد رکھتا ہے۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو جو آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو جو آپ خداوند کے لیے دیتے ہیں، آپ کے ان دکھوں کو جو آپ خداوند کے لیے برداشت کرتے ہیں، خداوند ویلیو کرتا ہے۔ جو کام آپ انسانوں کے لیے کرتے ہیں شاید وہ ایک وقت آتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، لیکن جو کام آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں، خداوند ان کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور خداوند ان کو کبھی نہیں بھولتا۔ جو کرتے ہو یہ جان کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، اور جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے نیک کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ڈرتے اور کانپتے رہو، خداوند سے ڈرو۔ اور جو بندہ خداوند سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا کی کسی اور قوت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس نے خداوند کے خوف کو اپنا لیا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم جاتے ہیں یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، کوئی چیز ہم آسمان پر لے کے نہیں جا سکتے سوائے ان نیک اعمال کے جو ہم نے اس دنیا میں انجام دیے ہوتے ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنی زندگیاں خداوند کے سپرد کرنی ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے تاکہ خداوند ہمیں کثرت کی برکت عنایت فرمائے۔ آئیے ہم خداوند کے حضور دعا کریں۔ ہاللویا۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ منت کرتے ہیں خداوند ہم سب کو اپنے پاک فضل کے وسیلے سے اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔